बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JTR मुलाकात। ये नशिस्त हफ्ता वार होती है। हमारी कोशिश होती है कि हर हफ्ते आपकी मुलाकात किसी न किसी अहम इल्मी शख्सियत से करवाई जाए। आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं हज़रत मौलाना डॉक्टर उमर फ़ारूक राशिद साहब। आपने हाल ही में कराची यूनिवर्सिटी से PhD मुकम्मल की है। आपका मकाले का मौजू बड़ा दिलचस्प है। वो मौजू क्या है, इस पर गुफ्तगू से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जामियातुर रशीद कराची के असाज़ा और फुज़लाए कराम आला दीनी तालीम के हुसूल के साथ साथ आला असरी तालीम भी जारी रखे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जामियातुर रशीद कराची से 192 फुज़लाए कराम ने MBA, 60 फुज़लाए कराम ने MBBS, 20 फुज़ला ने LLB और 73 फुज़लाए कराम ने MPhil, जबकि 35 असाज़ा और फुज़ला किराम ने PhD मुकम्मल की है। इन्हीं में से एक हज़रत मौलाना उमर फ़ारूक राशिद साहब भी है। आप जामियातुर रशीद कराची के शोबा तखस्सुसात के उस्ताद हैं, शरिया एंड बिज़नेस के मुआविन मुदीर हैं। आइए इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो हम आपको PhD की तकमील पर दिली मुबारकबाद कहते हैं और अपना पहला सवाल भी यहीं से करेंगे कि आपने हाल ही में PhD हासिल की है। इसका PhD डिग्री अवार्ड हुई है आपको, और इसकी ख़बरें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आ चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे उलमाए कराम, बहुत सारे फुज़ला और बहुत सारे तलबा ये समझते हैं कि PhD करना बहुत मुश्किल है। आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताएं कि क्या वाक़अतन ऐसा है? ये सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुबारकबाद पेश की। खैर मुबारक, बारकल्लाहु लना व लकुम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। ये सिर्फ़ मेरा एज़ाज़ नहीं है, बल्कि मेरे वालिदैन का भी ये एज़ाज़ है, मेरे असाज़ा का भी ये सदक़ा जारिया है, और जिन जिन इदारों से मैंने ये तालीम हासिल की और यहाँ तक पहुँचा, उन तमाम का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इस सब का जो क्रेडिट है उन तमाम को जाता है। अल्लाह ताला तमाम हज़रात को अपनी शाया निशान जज़ा खैर अता फ़रमाए। उसके बाद आपने जो सवाल किया है कि PhD करना एक मुश्किल काम है और फुज़लाए कराम सोचते हैं, चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं कर पाते, तो क्या ये इतना मुश्किल काम है कि नहीं हो सकता? तो इस बारे में पहली बात तो ये है कि PhD ये इल्मी दुनिया की हाईएस्ट डिग्री है और पूरी दुनिया में ये इसी सेम टाइटल के साथ, इसी अहमियत के साथ और इसकी वक़्त और अज़मत के साथ इसको पहचाना जाता है। एक आदमी अगर पाकिस्तान का PhD है और एक अमेरिका का PhD है, तो यकीनन इस लिहाज से कि वो PhD है, उसकी डिग्री सेम कहलाती है और उसका जो असर होता है, जो फ़ायदा होता है, वो एक जैसा होता है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा काम है, अज़ीम काम है और एक बड़े दर्जे की ये डिग्री है। लिहाजा जब ये इतना बड़ा काम है और अज़ीम काम है, तो इसको हासिल करने के लिए उसी लिहाज से उसकी मेहनत का दर्जा भी होगा और उसको हासिल करने के लिए उतनी एक तगोदो का सिलसिला भी होगा। चुनाचे हमारे जो दीनी मदारिस के फुज़लाए कराम है, एक वक्त था कि दीनी इदारों के हज़रात को कुछ तो एक्सेस नहीं होता था ऐसे इदारों तक, उनके लिए मुश्किलात थीं, और साथ साथ ये है कि कुछ बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत भी नहीं थी। लेकिन अभी अल्लाह ताला के फजल व करम से एक सोच डेवलप हुई है, एक फ़िक्र पैदा हुई है, उसकी अहमियत उजागर हुई है, जिसकी वजह से हमारे दीनी मदारिस के फुज़ला का यूनिवर्सिटी की तरफ रुझान भी है और उसके साथ साथ उन हज़रात की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में, बड़ी मिक़दार में दीनी मदारिस के फुज़ला वो PhD होल्डर हो रहे हैं और वो मुआशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो असर है वो कायम कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं और ख़ास तौर पर अपने तजर्बे की रोशनी में कि बिलाशुबा ये एक अहम काम है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो हज़रात PhD करने का अज़्म रखते हैं, वो चाहते हैं और उनमें कुछ इतनी सलाहियत है कि वो इस काम को निभा सकें, तो और साथ साथ ये है कि कुछ उनके जो माली वसाइल भी इजाज़त देते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर PhD की तरफ आएँ। ये जब आप इस काम को शुरू करते हैं
تو اس وقت سے ہی وہ مشکل حل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ایک مشکل کام تھا لیکن میں نے اس معرکے کو سر کر لیا ہے اور اب وہ ساری محنت میری وصول ہو گئی ہے. تو اور اس وقت جو ایم فل ہے وہ الحمدللہ ساری جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ہو رہا ہے، بڑی آسانی سے ہو رہا ہے. آپ پہلے ایم فل میں ایڈمیشن لیں اور ایم فل کی ڈگری آپ حاصل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک اس سے مزاج سے واقفیت ہو چکی ہوگی. آپ محسوس کر سکیں گے کہ اگر میں نے ایم فل کر لیا ہے تو اب میں پی ایچ ڈی بھی کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ ایم فل بھی کر لیں گے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں گے. لیکن آپ کو اس طرف ضرور آنا چاہیے، یہ وقت کا تقاضا ہے. اور آپ کی جو یہی جو دینی خدمت ہے اس کو آپ بہترین اور اعلیٰ درجے میں کر سکیں گے اگر آپ کے پاس علم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق وہ ڈگری بھی ہے جس کے ذریعے سے آپ کا علم معتبر ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ دینی مدارس کے فاضل ہیں، آپ نے علمی دنیا کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہے. آپ اپنے جیسے دینی مدارس کے فضلاء کرام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کریں؟ جی بالکل، اس حوالے سے دینی مدارس کے جو فضلاء ہیں، سب سے پہلے تو ان کے پاس شہادت العالمیہ ہے جو کہ ایکول ڈبل ایم میں ہے. آپ اگر شہادت العالمیہ کے حامل ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ایم اے اسلامیات بھی ہیں اور آپ ایم اے عربک بھی ہیں. تو جب آپ کے پاس ایک ڈگری ہے اور وہ باقاعدہ ویلڈ ڈگری ہے اور اس کا آپ ایکولنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی سے یا ایچ ای سی سے، تو اس کے بعد آپ کی وہ ڈگری ایسے ہی ہے جیسے آپ نے باقاعدہ ماسٹرز کیا ہو. تو جب آپ پہلے سے ماسٹرز ہیں اور اس کے بعد آپ نے خاص طور پر کوئی تخصص بھی کر لیا ہے، تخصص فی الافتا کیا ہے، تخصص فی الحدیث کیا ہے، یا اور جو ہمارے ہاں مختلف تخصصات رائج ہیں آپ نے کر لیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ وہ اس ریکوائرمنٹ پر پورے اترتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ آگے ایم فل میں جا سکتے ہیں، بلکہ آپ کے پاس قابلیت بھی ہے، اہلیت بھی ہے، مزید کوئی تخصص کر کے آپ کو ریسرچ کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، تو آپ ایم فل کرنے کے لیے ایلیجبل بھی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو یقیناً کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس کے بعد اب کوئی زیادہ بڑا مرحلہ رہ نہیں گیا. تو آپ اس کا عزم کریں اور عزم کرنے کے ساتھ آپ اپنے لیے جو موضوع یونیورسٹی آپ محسوس کریں وہاں پر آپ جائیں، وہاں کے جو اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں اس فیکلٹی کو آپ جوائن کریں، وہاں اپنے پسند کا جو موضوع ہے وہ اختیار کریں اور پروسیس سے گزر کر آپ ایم فل کے اندر داخلہ لیں. جب آپ ایم فل میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آگے پی ایچ ڈی آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. اچھا، یہ بتائیے کہ اس زمانے میں تحقیق اور ریسرچ کی کیا اہمیت ہے اور یہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے؟ نوجوانوں کے اس بارے میں کیا ذہن بنانا چاہیے؟ جی ریسرچ کے حوالے سے ہم یہ عرض کریں گے کہ ریسرچ جو ہے اس زمانے میں سب سے بڑی وہ کمی بھی ہے جس کو ہم نے اپنی ریسرچ کے ذریعے ہم خلا کو پر کر سکتے ہیں، اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے، اور یہ ہے کہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں کام آنے والی چیز بھی یہ ریسرچ ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت پروپیگنڈے کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا نے ہمیں نہ صرف یہ کہ ایک سرسری چیزوں کا عادی بنا دیا ہے، ہم کوئی بھی چیز بغیر کسی تحقیق کے بلا جواز بلا تحقیق اس کو ہم آگے شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم جو دنیا جو ایک پڑھنے لکھنے کی دنیا تھی اس سے ہم کٹ گئے ہیں، کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا. جب ایسی صورتحال ہے تو دنیا کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں وہ اسی کمزوری کو دیکھ کر حاصل کیے جا رہے ہیں کہ چونکہ لوگ سنی سنائی آگے شیئر کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کچھ بھی ان کو پلا دو، یہ پی لیں گے آرام سے اور اس کے بعد ان سے جو مرضی کام لینا چاہو لے لو. تو لہٰذا ریسرچ کرنا اور ریسرچ کا مزاج بنانا یہ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا کا نظام ہے وہ سارا ریسرچ پر بیس کرتا ہے. آپ بزنس سے لے کر آپ جو جنگیں ہیں وہاں سے لے کر جو بھی اس وقت دنیا میں سارا سسٹم چل رہا ہے، کہیں پر کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے.
تو اور وہ ایک پورا ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں، اس کی پوری ایک پہلے بیس بناتے ہیں، اس کی فیزیبلٹی رپورٹس تیار کرتے ہیں، اس کے جتنے بھی مثبت منفی پہلو ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس ہر چیز کا ایک فیکٹ اینڈ فگر پر جو مبنی ان کے پاس ایک پوری جو وہ تحقیق ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری جانب ہم جو مسلمان ہیں خاص طور پر، ہم بس نعروں دعووں اور بلند جو ہے وہ گفتگو سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی انقلاب آ جائے گا۔ آپ اس کی مثال یہی لے لیں کہ اس وقت ہم بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مخصوص تناظر میں بائیکاٹ کرنا چاہیے، معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے مختلف ممالک کا، لیکن ہمیں بالکل یہ پتہ ہی تک نہیں ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی ہم نے ریسرچ کر لی ہے، کیا ہمارے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا تناسب کیا ہے اور کون کس کا محتاج ہے۔ کچھ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں، کچھ ہمارے پاس انالیسس نہیں، کچھ ہمارے پاس ریسرچ نہیں، ہم نے کسی طرح کا اس کے لیے کوئی پہلے سے بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غور نہیں کیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اسی طرح گفتگو سے انقلاب لے کر آئیں گے۔ تو لہٰذا ریسرچ کی ہر طرف ضرورت ہے، اور پھر خاص طور پر اگر ہم دینی پس منظر رکھتے ہیں، دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو دین کی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کی تشریح کر رہا ہوں، اور کوئی ریسرچ نہیں ہے، اور ریسرچ کے طریقے سے ریسرچ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ریسرچ کو سیکھنا اور ریسرچ کا مزاج بنانا، ریسرچ کو لے کے چلنا، اور اوورآل تمام معاملات کو ریسرچ پر مبنی کر کے لے کے چلنا، ان رویوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس وقت ہمارے اندر پیدا ہوں گے جب ہم جا کے باقاعدہ ریسرچ کو سیکھیں گے۔ اس کا جو طریقہ اس وقت رائج ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کا، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ اس طریقے پر ہوں گے کہ جس کی زمانے کو اس وقت ضرورت ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، مختصراً بتائیں کہ پی ایچ ڈی مرحلہ بمرحلہ کیسے کی جاتی ہے، قدم بقدم سیڑھی بہ سیڑھی کیسے کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ آپ اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ پی ایچ ڈی ایک اہم کام ہے، ایک مشکل کام ہے، اور یہ کرتے کرتے آتا ہے، سیکھتے سیکھتے آدمی اس میں آگے بڑھتا ہے۔ ہم اس وقت الحمدللہ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا کام تھا جو ہمیں یوں سمجھیے کہ ابھی کرنا آیا ہے، جبکہ ہم اس کو کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا رہنما اپنا طے کریں کہ جس کی رہنمائی میں وہ کام کر چکا ہو جو آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ اپنا ایک مینٹور تلاش کریں اور ان سے اپنی صورت حوال کے مطابق ان سے مشورہ لیں، اور قدم بقدم پوچھیں کہ یہ جو ایک راستہ تھا، اس کے جو اپس ڈاؤن تھے، جو اس کے نشیب و فراز تھے، وہ کیا تھے اور کس طریقے سے اس کام کو لے کے چلنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارا ایک بنیادی مشورہ ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ضرور آپ کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے۔ ہم چونکہ لوگ بہت زیادہ الحمدللہ رجوع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ہم نے اسی وجہ سے ہم نے ایک چھوٹا سا کورس سا ڈیولپ کر دیا کہ جناب آپ ہم سے جو ہے یہ رہنمائی وغیرہ اس کے ذریعے سے بھی ساتھی لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ رہنمائی کا کسی سے لینا اور کسی کے ماتحتی پہ چلنا یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے 2 سے 3 سال یہاں پر رہنا ہے۔ تو کیا 2 سے 3 سال اگر آپ ایم فل کر رہے ہیں تو آپ اسی جگہ پر رہیں گے جس یونیورسٹی کو آپ جوائن کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جس یونیورسٹی میں آپ کو لگے کہ میرے لیے کام کو کرنا آسان ہے، وہاں حاضری دینا آسان ہے، وہاں کے جو معاملات کو لے کے چلنا آسان ہے، اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ جو داخلہ لیتے ہیں تو داخلہ لینے میں ہر یونیورسٹی کے اپنے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اپنے تقاضے، ان کو آپ معلوم کریں۔ پھر آپ ان کے مطابق جو آپ کے پاس جو امتحان کی تیاری ہے وہ آپ کریں گے۔ پھر آپ ایم فل میں داخل ہو جاتے ہیں، تو داخل ہونے کے بعد آپ کو اس موضوع کے مطابق کورس ورک کروایا جاتا ہے، اس سے آپ فارغ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ریسرچ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ریسرچ کریں۔ پھر آپ کوئی سپروائزر اپنا مقرر کرتے ہیں، ایسا سپروائزر کہ جو کوآپریٹو ہو، آپ کا کام کر سکتا ہو، آپ کو لے کے خوش دلی سے چل سکتا ہو، ان کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی ایک اچھی مضبوط قسم کی کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ
اس کو شروع میں تو آدمی کے کچھ خواب ہوتے ہیں, وہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑی آسان ہے اور کل جو ہے میں ایم فل ہو جاؤں گا, یہ ڈاکٹر ہو جاؤں گا, لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ کو مضبوط کمٹمنٹ کے ساتھ آنا چاہیے, اور جب آپ کورس ورک کر لیں تو اس کے بعد ریسرچ ورک کو آپ کو سیریس لینا چاہیے اور باقاعدہ اس کو لے کے چلنا چاہیے. ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں داخلہ لے لیتی ہے, اور داخلہ دینے میں یونیورسٹی کا فائدہ بھی ہوتا ہے, وہ آرام سے داخلہ دے دیتے ہیں, لیکن پھر اس کو نبھانا یہ ہمارا کام ہوتا ہے. عام طور پر ایک بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں, لیکن جب تک فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس وقت تک بہت تھوڑی تعداد رہ گئی ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ کو اس عزم کے ساتھ آنا ہے کہ مجھے اس کو نبھانا ہے, لے کے چلنا ہے. اس کی کچھ جو ریسرچ کی مشکلات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, وہ آپ کا ریسرچ سپروائزر آپ کو گائیڈ کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مینیجریل مسائل ہوتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ آپ کو مسلسل ان کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے. یہ آپ اس کو نبھانے کا عزم کریں اور آخر تک چلیں. انشاءاللہ جب تک آپ فارغ ہوں گے تو وہ ساتھی کہ جو شروع سے رہ گئے تھے اس کو مشکل سمجھ کر وہ, اور جب آپ فارغ ہو چکے ہوں گے آپ کو لگے گا کہ ہم دونوں برابر ہیں, ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن ایک وہ ہے جو دریا پار کر چکا ہے, اور ایک وہ ہے جو ہار گیا تھا اور وہیں بیٹھ گیا تھا. تو آپ اگر اس عزم کے ساتھ چلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بڑی آسانی سے اس دریا کو پار کر لیں گے. جی ٹھیک. آخری سوال یہ ہوگا, آپ کے مقالے کا موضوع کیا تھا؟ بہت اختصار کے ساتھ, یقیناً اس پر آپ نے محنت کی ہوگی, مطالعے میں ہمارے ناظرین کو بھی شریک کیجیے. جی بہت اچھا سوال, بہت شکریہ. اصل میں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ مشترکہ خاندانی کاروبار یعنی فیملی بزنس کے مسائل اور حل کا شرعی و تحقیقی جائزہ پاکستانی معاشرے کے خصوصی حوالے سے. یہ وہ موضوع ہے کہ ہم نے اس کو غور و فکر کے ساتھ اور بہت ساری مشاورت کے ساتھ سارے اس کے مختلف پہلو دیکھنے کے بعد اس کو اختیار کیا تھا. اور اس وقت ہماری سوچ یہ تھی کہ جب ہم نے پی ایچ ڈی کرنے کا عزم کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی تحقیقی کام کریں, تو پھر موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ کام کی ضرورت بھی ہے, اور اس کا معاشرے کے ساتھ, لوگوں کی ضروریات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کیونکہ ایک یہ المیہ موجود ہے کہ ہم جب اس میدان میں آتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انتہائی آسان موضوع لیں کہ جس میں کچھ بھی کرنا نہ پڑے, کیا کرایا کام بس ہم اس کو کمپائل کر کے کوئی ایک اس کی شکل دے دیں اور اس کو آگے بھیج دیں. جبکہ یہ موضوع اختیار کرتے وقت خود ہمارا جو یہ جامعۃ الرشید ہے جہاں میں موجود ہوں, تو ہمارے ہاں اس قسم کے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے سیمینار منعقد ہوئے, تو وہاں سے ہم نے سوچا کہ یہ بہت اہم موضوع ہے, اس کو پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہونا چاہیے. یہ ہم نے اختیار کیا, اور اس موضوع میں دراصل مختلف چیزیں ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ خاندانی کاروبار اس وقت پورے پاکستان میں جو 90% سے زیادہ جو بزنسز ہیں وہ سارے کے سارے وہ فیملی بزنسز ہیں, ان کو فیملیز لے کے چل رہی ہیں. اور جب کوئی اشتراک اور خاندانی کاروبار ہوتا ہے تو اس میں جہاں کاروباری مسائل تو اپنی جگہ پر ہوتے ہی ہیں, اس میں جو خاندانی مسائل ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں. جب خاندانی مسائل اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس کی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ خاندانی کاروبار بہت بہترین ہے, ہر کاروبار بنیادی طور پر خاندانی کاروبار ہی ہوتا ہے, کیونکہ والد شروع کرتا ہے, بیٹے لے لیتے ہیں, بیٹوں سے آگے ان کی اگلی نسل لے لیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں الجھنیں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. ہر بندہ اس میں مالک بھی ہے, ہر بندہ پارٹنر بھی ہے, اس نے کام بھی کرنا ہے, اس نے اس میں جو محنت بھی کرنی ہے, مالک بھی ہے, اس کا شیئر بھی ہے. تو پھر ایک جو ان کے جو والد ہیں اگر وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے وہ کاروبار کس حالت میں چھوڑا تھا, اس کے بعد میراث کی تقسیم صحیح اصولوں کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے جو ان کے جو حصص تھے وہ صحیح طور پر واضح تھے یا نہیں تھے, کیا کس حیثیت کے ساتھ وہ کاروبار ان کی طرف منتقل ہوا تھا. پھر بہت سارے جو مینجمنٹ سائڈ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ یعنی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف تو پوری دنیا میں جو فیملی بزنسز ہیں یہ بہت بڑی مقدار میں ہے اور پوری دنیا میں ہے, لیکن دوسری جانب یہ دوسری سے تیسری نسل میں بڑی مشکل سے جاتے ہیں اور تیسری نسل میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے بزنسز ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ اگر وہ طریقے کے مطابق چلائے گئے تو وہ 100 سال سے زیادہ سے چل رہے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے
کہ کیوں ایک طرف یہ بہترین کام ہے، ضروری ہے، اور دوسری جانب اس میں مسائل کی وجہ سے یہ چل نہیں پاتا. تو یہ کچھ اس کی الجھنیں تھیں، کچھ اس کے مسائل تھے جن کو ہم نے اپنے ٹاپک میں ایڈریس کیا، اس پر ریسرچ کی اور کوشش کی کہ ہم اس کے جو شریعہ کے مسائل ہیں ان کو ہم ضرور اس میں حل کر دیں، کوشش کر دیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ اور جو اس کے مسائل تھے ان کو بھی ہم نے ضرور اس میں لیا ہے. اور یہ جو ٹاپک ہے جب یہ منظر عام پر آیا ہے تو الحمدللہ لوگوں نے محسوس کیا کہ واقعتاً اس کی ضرورت تھی، اور انشاءاللہ ہم اس کو ضرور شائع بھی کریں گے تاکہ یہ لوگوں کے جو سامنے آ کر اس سے استفادہ عام ہو سکے. حضرت مولانا ڈاکٹر عمر فاروق راشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ریسرچ کی، تحقیق کی کیا اہمیت ہے، اور ان کا جو موضوع تھا وہ فیملی بزنس پر تھا. یہ موضوع کس قدر اہم ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. نمبر ایک نئے آئیڈیا کی، نمبر دو تحقیق اور ریسرچ کی. اس دور میں جبکہ سوشل میڈیا پر ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹی اور جعلی خبروں کی ایک طوفان بدتمیزی ہے، تو اس سے ہم تحقیق اور ریسرچ کر کے صحیح چیز کو نکالیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، تمہارے پاس جب کوئی خبر آئے اس کی تحقیق اور ریسرچ کر لیا کرو. تو آج سے آپ نے یہ عہد کرنا ہے، جب بھی کوئی چیز آئے آپ کے پاس، کوئی پوسٹ آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق اور ریسرچ ضرور کر لیا کریں. آج کے اس پروگرام کا یہی پیغام ہے. ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.